In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। इससे पहले हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का चैप्टर किया था, तो चलते हैं डेप्रिसिएशन की तरफ। लेकिन उससे पहले जितने भी हमारे न्यू विज़िटर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस करना मत भूलें, ताकि अपडेटेड लेक्चर की इन्फॉर्मेशन उनको नोटिफिकेशन की शक्ल में मिलती रहे। तो चलते हैं डेप्रिसिएशन की आज बेसिक्स पढ़ते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है, इससे क्या मुराद है और इसके ट्रीटमेंट्स कैसे लिए जाते हैं। डेप्रिसिएशन शुरू करने से पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्ड एसेट्स से। एसेट्स हमने शुरू में पढ़े थे जब अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स हम पढ़ रहे थे। ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जिनकी मदद से बिज़नेस अपने ऑपरेशंस रन करता है और प्रॉफिट जनरेट करता होता है। ये एक बिज़नेस के वसाइल होते हैं। अब ये कितनी तरह के होते हैं? ये बेसिकली हमारे पास दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम लोग करंट एसेट्स कहते होते हैं और कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स कहते होते हैं। करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स हमारे ऐसे एसेट्स हैं जो अपनी हालत तब्दील करते रहते होते हैं। कभी कैश में बदल गए, कभी इन्वेंट्री में बदल गए, कभी अकाउंट रिसीवेबल में बदल गए, फिर कैश में कन्वर्ट हो गए। इनकी मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल होती है। तो ये 1 साल के अंदर अंदर या तो पहले से कैश की शक्ल में होते हैं या 1 साल के अंदर अंदर ये कैश में कन्वर्टिबल होते हैं। इनको हम लोग करंट एसेट्स कहते होते हैं और इन पे किसी किस्म की कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाती होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स पे अप्लाई होगा। अब फिक्स्ड एसेट्स के अंदर मज़ीद हम लोग जो है इसकी फिक्स्ड एसेट्स को हम मज़ीद तकसीम करें तो इसकी 3 कैटेगरीज हमारे पास बनती हैं। एक बनेंगे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, एक बनेंगे इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और एक बनेंगे वेस्टिंग एसेट्स। ये मज़ीद 3 कैटेगरी में हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स जो है वो तकसीम हो जाता है। टेंजिबल क्या होते हैं? जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे आपका फर्नीचर है, जैसे मशीनरी है, जैसे बिल्डिंग है। ये सारे हमारे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो जितने भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, अब पहले तो बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन है क्या। डेप्रिसिएशन जब हम किसी भी एसेट को यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी वैल्यू में किसी हद तक कमी आ रही होती है ड्यू टू यूज़, ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो कमी आ रही होती है एसेट्स की वैल्यू के अंदर, हम लोग इसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते होते हैं कि इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू कम होती है, इसकी वैल्यू में जो कमी आती है, उसको हम लोग क्या कहते होते हैं? डेप्रिसिएशन कहते होते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन एक टेंजिबल एसेट को है कि इसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती, और वो है लैंड। ये आपने याद रखना है, लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। और अगर आपसे वजह पूछी जाए कि लैंड क्यों नहीं डेप्रिशिएट होती, तो उसका आंसर बनता है कि लैंड हैज़ एन इनडेफिनेट एस्टिमेटेड लाइफ। इसकी जो लाइफ होती है ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होती है। हम ये नहीं कह सकते कि इस लैंड की वैल्यू 10 साल है या 100 साल है। ये अनलिमिटेड है, अनडिफाइंड है। इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो अनडिफाइंड होने की वजह से हम कहते हैं कि हम लोग इस पर डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते। ये जब हम लोग डेप्रिसिएशंस के फार्मूलाज देखेंगे उसमें मज़ीद आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और
اس بارے میں پرسیپشن آپ اپنے ذہن میں یہ بنا سکتے ہیں کہ لینڈ کی ویلیو کبھی بھی کم نہیں ہوتی، لینڈ کی ویلیو ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے دادا نے جو مکان خریدا تھا اب اس کی ویلیو کیا ہے، پھر آپ اگر آج کوئی زمین خرید لیتے ہیں تو آنے والے وقت میں اس کی کیا ویلیو ہوگی، کیا لینڈ کی ویلیو کم ہو رہی ہوگی یا لینڈ کی ویلیو بڑھ رہی ہوگی؟ تو آپ دیکھیں گے کہ لینڈ کی ویلیو بڑھ رہی ہوتی ہے، کم نہیں ہو رہی ہوتی۔ لیکن ایکچوئل اس کا آنسر ہے وہ پہلے والا ہے کہ اس کی لائف چونکہ انڈیفائنڈ ہے، انفینٹ ہے، اس وجہ سے اس کی ڈیپریسیشن نہیں لی جا سکتی۔ یہ مزید ہم سیکھیں گے اس کے بارے میں۔ اب آ جاتے ہیں انٹینجیبل ایسٹس۔ انٹینجیبل ایسٹس کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے گڈ ول ہے جس کو آپ چھو نہیں سکتے، گڈ ول ہے، جیسے کاپی رائٹ ہے، کاپی رائٹس ہیں، اسی طریقے سے پیٹنٹس وغیرہ، ان پہ ہم لوگ ان کی ویلیو میں بھی کمی آتی ہے، لیکن ان کو ہم لوگ ڈیپریسیشن کا نام نہیں دیتے، اس کو ہم لوگ امورٹائزیشن کا نام دیتے ہوتے ہیں۔ تو جو اس کی ویلیو میں کمی آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ امورٹائزیشن ہے۔ اب کچھ ایسٹس ہمارے ویسٹنگ ایسٹس بھی ہوتے ہیں۔ اب ویسٹنگ ایسٹس کن کو کہتے ہوتے ہیں؟ ایسے ایسٹس جو وقت کے ساتھ ساتھ یوز ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں اس میں نیچرل ریسورسز سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں ویسٹنگ ایسٹس میں، جیسے ہمارے پہاڑ ہیں، پہاڑ کے وسائل ہیں، نمک کی کان ہوگی، آپ کا تیل کا کنواں ہو گیا، مختلف قسم کے یہ جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں۔ اب اس میں سے آپ پہاڑ کو کھودنا شروع کر دیں، کاٹنا شروع کر دیں، اس سے سڑکیں بچھاتے جائیں، پہاڑ ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ویل میں سے آپ نکالنا شروع کر دیں آئل، ایک وقت آئے گا جتنا آئل تھا وہ سارا آپ نے نکال لیا تو وہ ختم ہو گیا، وہ ویسٹ اپ ہو گیا۔ تو جو نیچرل ریسورسز یا ویسٹنگ ایسٹس جو ہوتے ہیں ان کی ویلیو میں کمی آتی ہے، اس کو ہم نام دیتے ہوتے ہیں ڈپلیشن۔ ڈپلیشن۔ تو یہ تین قسم کے ہمارے پاس کانسیپٹ ہیں، ڈیپریسیشن، امورٹائزیشن اور ڈپلیشن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیپریسیشن، ہمارا کنسرن یہاں پر ڈیپریسیشن سے ہے، تو ڈیپریسیشن جو ہے اس کی کازز کیا ہیں، کیوں ڈیپریسیشن ہوتی ہے؟ اگر ہم اس کی کازز تلاش کریں، اگر ہم کازز تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ ڈیپریسیشن کیوں ہوتی ہے، تو اس کی پہلی وجہ جو ہے وہ یوزیج بنے گی۔ اس کو ہم لوگ ویئر اینڈ ٹیئر بھی کہتے ہوتے ہیں۔ ویئر اینڈ ٹیئر کا مطلب گھسنا پٹنا۔ جب کوئی چیز مشینری جو ہے وہ ہم لے کے آئیں گے، وہ چلے گی، تو جب مشینری یوز ہوگی تو اس کی ٹوٹ پھوٹ بھی ہوگی، گھسے پٹے گی، اس کے اندر ویلیو میں کمی آئے گی۔ تو جو چیز آپ استعمال کریں گے اس کی ویلیو کے اندر کمی آئے گی۔ دوسرے نمبر پر وجہ آ سکتی ہے obsolescence۔ obsolescence کیا ہوتی ہے کہ نئی ٹیکنالوجی آ جائے تو پرانی ٹیکنالوجی والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سستی ہو جاتی ہیں، ان کی ویلیوز کم ہو جاتی ہیں۔ جیسے موبائل فون آپ دیکھ لیں، جیسے ہی نیو کوئی ٹیکنالوجی نیو اپڈیٹ آتی ہے تو وہ کمپنی اپنے پرانے ماڈلز کے ریٹس جو ہوتی ہے ان کو کم کر دیتی ہوتی ہے۔ اس طرح گاڑیاں دیکھ لیں کہ جب نیو ٹیکنالوجی کوئی اپڈیشن آ جائے گی کسی گاڑی کے اندر تو جو اس کی پہلی والی ٹیکنالوجی تھی وہ سستی ہو جائے گی، اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہوتی ہے، آبسولیٹ ہو جاتے ہیں وہ۔ تیسری وجہ ہو سکتی ہے پیسیج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ بھی ایسٹس کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ یوز کریں گے تو اس کی ویلیو کم ہوگی۔ آپ نے ایک نیو برانڈ گاڑی خریدی، اسے لا کے آپ نے گیرج میں کھڑا کر دیا تو بے شک اس کو 2 سال ایسے ہی کھڑا رہنے دیا، آپ نے استعمال نہیں کیا، 2 سال باہر نکال کے بعد میں آپ نے باہر نکالا اور اسے لے گئے مارکیٹ کے اندر، تو کیا وہ اتنی قیمت میں بک جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا، اس کی ویلیو ڈیفینیٹلی کم ہو چکی ہے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی اس کی قیمت میں کمی آتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر مینٹیننس اس کی ہو جائے، ریپیئرنگ اینڈ مینٹیننس، کوئی حادثہ وغیرہ ہو گیا، ریپیئر اینڈ مینٹیننس، تو اس سے بھی فکسڈ ایسٹس کی ویلیو میں کمی آتی ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی موبائل وغیرہ آپ کا اگر مثال کے طور پر ہے یا لیپ ٹاپ ہے، تو یہ اگر ایک دفعہ خراب ہو گیا اور کھل گیا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس کی ویلیو کم ہو گئی ہے۔ تو اس طرح مینٹیننس سے بھی
ڈیپریسیشن ہو رہی ہوتی ہے, اس کی ویلیو میں کمی آ رہی ہوتی ہے. تو یہ بنیادی طور پر ہمارے پاس وجوہات ہیں ڈیپریسیشنس کی. اب ڈیپریسیشن ہم چارج, یہ تو پتہ چل گیا کہ اس وجہ سے ہو رہی ہے, لیکن ہم چارج کیوں کرتے ہیں ڈیپریسیشن اکاؤنٹنگ میں ہم چارج کیوں کرتے ہیں, سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. اب ہم اس کو ان ٹرمز آف اکاؤنٹس لے کے چلیں گے. وائی کیلکولیٹڈ ان اکاؤنٹنگ. ابھی ہم نے جو یہ والی چیزیں پڑھی, یہ کنسیپٹ پڑھا, اب یہاں سے ایک مس کنسیپشن پیدا ہو جاتی ہے. ہوتا تو یہی کام ہے, قاضیز تو یہی ہیں, لیکن ہم یہاں سے ایک مس کنسیپشن جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں, اور وہ مس کنسیپشن یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیپریسیشن از اے پروسیس آف ویلیویشن. ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں اس سے ڈیپریسیشن is a process of valuation, کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ایسٹ کی ہم ویلیویشن کر رہے ہیں کہ پہلے اتنی ویلیو تھی اب اتنی ویلیو آ گئی ہے. یہ ایک ٹوٹلی مس کنسیپشن ہے, ایسا بالکل نہیں ہوتا, یہ غلط ہے کنسیپٹ کہ اکاؤنٹنگ جو ہے یہ ایسٹس کی ویلیویشن کے لیے پروسیس یوز ہوتا ہے. تو پھر یہ اس کا اصل کنسیپٹ کیا ہے اکاؤنٹنگ کے اندر, وہ ہم پڑھتے ہیں کہ ہم اس کو کیلکولیٹ کیوں کرتے ہیں اور یہ ہے کنسیپٹ کیا. دیکھیں, جب ہم نے ایک فکسڈ ایسٹ خریدتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہیوج اماؤنٹ ہمیں اسپینڈ کرنا پڑتی ہے اس ایسٹ کو خریدنے کے لیے. مثال کے طور پر ہماری ایک فیکٹری ہے اور ہمیں ایک پروڈکشن پلانٹ خریدنا پڑا, ایک مشینری خریدنی پڑی, اور اس کی ویلیو لیٹس سپوز 10 لاکھ آ گئی. ہم نے ایک مشینری خریدی اور اس کی ویلیو ہے 10 لاکھ. اب 10 لاکھ روپیہ ہم نے خرچ کیا. اب دیکھیں, اگر ہم اس کو اسی سال کا اپنا خرچہ شو کر دیں کہ ہم نے 10 لاکھ کی مشینری خریدی, اپنا ایکسپینس شو کر دیں, تو آپ سوچیں کہ کیا یہ ریشنل اپروچ ہوگی؟ کیا جو 10 لاکھ کی ہم نے مشینری ہم نے خریدی ہے اور اسے ہم اسی سال, جس سال مثال کی طرح ہم 2023 میں خرید رہے ہیں, اسی سال میں اگر ہم اس کو اپنا ایکسپینس شو کر دیں, کیا یہ اسی وقت استعمال ہو گئی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم نے اس مشینری کو دیکھنا ہے کہ اس کی ایسٹیمیٹڈ لائف کیا ہے. اب جب ہم مشینری خرید کے لائے ہیں, جہاں سے ہم نے خریدی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مشینری کی ایسٹیمیٹڈ لائف 10 ایئرز ہے. 10 سال تک یہ مشینری آپ کے بزنس میں آپ کے لیے یوزفل رہ سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس مشینری کا بینیفٹ صرف اس 2023 میں نہیں ہمیں ملنا, بلکہ اس کا بینیفٹ ہم نے 10 سال آئندہ کے لیے لینا ہے. 2023 میں بھی لیں گے, 24 میں بھی لیں گے, 25 میں بھی لیں گے, اس طریقے سے لے کر 10 سال تک ہمیں اس کا بینیفٹ ملنا ہے. تو جس چیز کا بینیفٹ ہمیں جتنے پیریڈ کے لیے ملنا ہے, ہم اس کی کاسٹ کو اتنے ہی پیریڈز کے اندر ڈیوائیڈ کر دیتے ہوتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری جب ہم کاسٹ انکرڈ کرتے ہیں تو یہ ان ایکسپائر پورشن ہم اپنا بنا لیتے ہیں کہ یہ ہم نے جو خرچ کیا ہے یہ ایک قسم کی ہماری ایڈوانس پیمنٹ بن گئی ہے. اب اس میں سے ہر سال کا جو حصہ جو استعمال ہم کرتے جائیں گے, جس کا ہم نے بینیفٹ لے لیا ہوگا, وہ ایکسپائر پورشن کہلائے گا, اور وہ جو ایکسپائرڈ پورشن ہوگا وہ ڈیپریسیشن بنتی جائے گی. یعنی اگر ہم نے یہ 10 لاکھ روپیہ خرچ کیا اور اس کا بینیفٹ ہم نے 10 سال کے لیے لینا ہے, تو ایک سال کے لیے اس کا بینیفٹ اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو وہ بنے گا 1 لاکھ روپیز. تو 1 لاکھ کا بینیفٹ ہم ایک سال میں یوز کر رہے ہیں, ہم اسے ایکسپائر کر رہے ہیں. تو یہ ریشنل اپروچ ہے کہ جتنا آپ پورشن یوز کر رہے ہیں اس کو اس سال کا ایکسپینس شو کریں. تو ہم اس سال صرف اور صرف 1 لاکھ کو ڈیپریسیشن شو کریں گے, 10 لاکھ کو ڈیپریسیشن شو نہیں کریں گے اپنی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اکاؤنٹنگ کا پروسیس جو ہوتا ہے وہ ویلیویشن کا پروسیس نہیں ہے, بلکہ ایسٹ کی کاسٹ کو ایلوکیٹ کرنے کا پروسیس ہے. کہاں ایلوکیٹ کرنے کا؟ اس کی انٹائر لائف پہ ایلوکیٹ کرنے کا پروسیس ہے. تو اگر ہم یہاں سے اس کی ڈیفینیشن بنائیں ڈیپریسیشن کی, تو وہ ڈیفینیشن ہمارے پاس کیا بنتی ہے؟ اگر ہم یہاں سے اس کی ڈیفینیشن بنائیں تو بنے گی اٹ از اے پروسیس آف ایلوکیٹنگ دا cost of fixed asset over its entire
انٹائر کی جگہ پہ اسٹیمیٹڈ لکھ لیتے ہیں، اوور اس اسٹیمیٹڈ لائف۔ تو اکاؤنٹنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم فکسڈ ایسٹ کی کاسٹ کو اس کی اسٹیمیٹڈ لائف پہ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں، ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ تو جتنا پورشن ہم جس سال میں یوز کرتے جائیں گے وہ اس کی جو ہے وہ ڈیپریسیشن کہلاتی جائے گی۔ تو یہاں سے ہمارے پاس کنسیپٹ نکلتا ہے کہ اکاؤنٹنگ جو ہے، یہ جو ڈیپریسیشن ہے از اے پروسیس آف ایلوکیشن۔ یا پیپر میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اکاؤنٹنگ جو ہے یہ پروسیس آف ایلوکیشن ہے یا پروسیس آف ویلیویشن ہے؟ تو یہ پروسیس آف ویلیویشن نہیں ہے بلکہ پروسیس آف ایلوکیشن ہے۔ اب اس کو میں دوبارہ سے آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ پروسیس آف ایلوکیشن سے کیا مراد ہے کہ جو بھی ایسٹ ہم خریدتے ہیں اس کی جو ہم نے پیمنٹ کی ہوتی ہے وہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے ایڈوانس میں ٹوٹل جو پیمنٹ ہم نے کی اس کو ہم اپنی ایڈوانس پیمنٹ سمجھ لیتے ہیں۔ جس طرح ہم نے ان ایکسپائرڈ رینٹ پڑھا تھا، پری پیڈ رینٹ کو، ان ایکسپائرڈ انشورنس پڑھی تھی، اسی طریقے سے جو ہم پیمنٹ کر رہے ہیں یہ ہمارا ان ایکسپائرڈ پورشن ہے۔ یہ جیسے مشینری ہم نے 10 لاکھ کی خریدی، اب اس کی ایسٹیمیٹڈ لائف ایسٹ کی ہمیں بتائی گئی کہ 10 سال کے لیے ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ٹوٹل کاسٹ کو اس کی انٹائر لائف پہ، ایسٹیمیٹڈ لائف پہ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں، ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو ایلوکیشن ہو جاتی ہے ہر سال کے لیے وہ اس سال کی ڈیپریسیشن کہلاتی ہوتی ہے، اور اس کو ہم اپنا ایکسپینس ٹریٹ کرتے ہیں، اور یہ نان کیش ایکسپینس ہوتے ہیں۔ اس کی جب یہ ایکسپینسز ہم ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس ایکسپینس کی مد میں نہ تو کہیں پیسے جا رہے ہیں نہ پیسے آ رہے ہیں، تو یہ ایک ایسا پورشن اس کا مشینری کا کہلاتا ہوتا ہے کہ جو ہم نے ایکسپائر کر لیا، جو ہم نے یوز کر لیا، یہ ہم مشینری کی ویلیو سے مائنس کر دیتے ہیں اور باقی اس کی بک ویلیو رہ جاتی ہوتی ہے۔ تو یہاں سے ہمارے پاس ڈیپریسیشن کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن آئی کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم فکسڈ ایسٹ کی کاسٹ کو اس کی ایسٹیمیٹڈ لائف پہ ایلوکیٹ کر دیتے ہوتے ہیں۔ جی، تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈیپریسیشن کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے۔ اب ہم اس کے میتھڈز دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیپریسیشن کے میتھڈز کیا ہیں۔ اگر ہم ڈیپریسیشن کے میتھڈز نکالنا چاہیں، یہاں آ جاتے ہیں، میتھڈز آف ڈیپریسیشن۔ ویسے تو اس کے ڈھیر سارے میتھڈ ہیں، جنرلی 8 طریقے سے ہم لوگ ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کر سکتے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے سلیبس میں صرف 2 میتھڈز جو ہیں وہ انوالو ہیں، تو ہم بھی 2 ہی میتھڈز جو ہیں وہ یہاں پہ پڑھیں گے۔ وہ 2 میتھڈ کون کون سے ہیں؟ ایک ہمارے پاس ہے اسٹریٹ لائن میتھڈ، اس کو SLM کہتے ہیں، اور دوسرا ہے ریٹن ڈاؤن ویلیو میتھڈ، اس کو WDV کہتے ہوتے ہیں۔ تو ویسے اس کے میں نے بتایا کہ 8 ایک میتھڈ ہیں جو عام طور پر ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں، لیکن آپ کا سلیبس محدود ہے اسٹریٹ لائن میتھڈ تک اور ریٹن ڈاؤن ویلیو میتھڈ تک۔ ان کو SLM اور WDV بھی کہتے ہیں۔ یہ ہم لوگ اپنے آنے والے لیکچرز کے اندر پڑھیں گے کہ یہ میتھڈز کیا ہیں، اور ان کی مدد سے ہم کویسچن سالو کرنے شروع کریں گے۔ تو یہ ہماری ڈیپریسیشن کے حوالے سے کچھ بیسک ٹرمز تھیں، بیسک کنسیپٹس تھے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی سمجھ کہیں سے کوئی چیز نہ آئے تو آپ کمنٹس میں بتائیں، انشاءاللہ اگلی آنے والی جو ویڈیو ہوگی اس میں آپ کا وہ کنسیپٹ کلیئر کر دیا جائے گا۔